अस्ताना नाज़रीन किराम, मुल्क की जो सूरत हाल है सबके सामने है। नई हुकूमत बन रही है, तकरीबन बन चुकी है जी, तमाम सूबों में और वफाक में भी बनती दिखाई देती है। एक दिन में वह भी मालूम है कि कौन वज़ीर आज़म होगा, उसके बाद मामला कैसे आगे चलेंगे। ये सारा वो नक्शा जो सबके सामने है, और ये भी नजर आता है कि खासा हंगामा भी हो सकता है। पीटीआई के तर्जमान ने ऐलान किया है कि वो 3 महाजों पे लड़ेंगे। पार्लियामानी महाज पे जैसे वो लड़ रहे हैं, सियासी महाज पे पता नहीं उसके उनकी मुराद क्या है, शायद IMF को खत लिखेंगे, लिखा है जो उन्होंने, उसका हवाला दे रहे हैं। और तीसरी बात वो ये कर रहे हैं कि हम इसको कानूनी महाज पे भी लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, इस महाज पे भी लड़ना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों का मसला ये है कि इस वक्त गुर्बत, अफलास, बेरोजगारी, महंगाई सब सामने खड़े हैं, और पाकिस्तान को इस बात की जरूरत है कि उसे IMF के पास जाना है, और IMF के पास न गए तो बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। ऐसे में सियासी इस्तेहकाम कितना जरूरी है, मुल्क की सूरत हाल का आगे बढ़ना कितना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने जो अभी मुंतखब हुए हैं, उन्होंने आते ही जो बयान दिया है कि जो भी FIR 9 मई के हवाले से बनाई गई हैं, वो 7 दिन के अंदर अगर उनमें गलत है तो खत्म कर दी जाए। यानी उनके खिलाफ भी धमकी दे रहे हैं वजीर आला अपनी ब्यूरोक्रेसी को, तो उनके खिलाफ भी अगर बनी है तो खत्म कर दी जाए, और वरना फिर नताज भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कानून की जबान में इसको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इस तो अलग बहस है, लेकिन ये एक ऐसे मसले पैदा होने जा रहे हैं, लगता यही है कि कम से कम 3-4 महीने तो हमें सुकून की नींद नसीब नहीं होगी। इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अहले फिक्र को, अहले दानिश को, अहले नज़र को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करनी चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छा पैनल एक मौजूद है इस वक्त। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं जी हमारे यहाँ, कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, और खुल के बात भी करते हैं। इस वक्त उनकी पार्टी का बिल्कुल अलग से हट के एक मौक़िफ़ है जी। रफ़ीक रिजवाना साहब हैं जी, जो गवर्नर रहे हैं पंजाब के, और बहुत अच्छा उम्दा मामला पर नजर रखते हैं जी, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथी तजिया नगार, ये कराची से हमारे साथ शामिल होंगे, और ख्याल है कि शौकत बसरा साहब भी जो है वो कुछ देर के बाद हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, अगर उनकी लाइन मिल गई तो। बारिश की वजह से, मौसमी खराबी की वजह से जगह जगह कई जगह ओले पड़ रहे हैं, इसकी वजह से कनेक्शन में कल भी प्रॉब्लम पैदा हुआ था, आज भी प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। कामरान मुर्तज़ा साहब, पहले मैं आप ही से करता हूँ बात, इसलिए कि आप वहां बैठे हुए हैं, सारी सूरत को आप देख रहे हैं। क्या कोई हुकूमत बनती चलती दिखाई देती है, या आप लोगों का इरादा तो एक तरह का अपोजिशन में बैठने का है? बैठकर आप लोग क्या करना चाहेंगे? कि ज़ाहिर है PTI के साथ तो अभी कोई ऐसा आपकी अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आती कि आप उनसे मिलकर हुकूमत का तख्ता उल्टा चाहें। फिर आप अपना एक प्रोटेस्ट तो आप लॉन्च करना चाहते हो, ठीक बात है, लेकिन क्या आपको नजर क्या आता है, वो क्या होने जा रहा है और कैसा हो रहा है? हुकूमत तो आएगी, वो आपको स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के उस पर आ गया होगा जो इलेक्शन है, मगर ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, असल सवाल ये है। और जब दूसरी जो है वो एहतजाज भी होंगी और इन इलेक्शंस को नहीं मान रही होंगी, तो भले जो है ना वो जो मर्जी कर लिया जाए, ये हुकूमत जो है वो नहीं चल पाएगी किसी सूरत में भी। उसके साथ एक और मसला आएगा, एक तो इलेक्शन के हवाले से कि इसका लोगों के सवालात होंगे कि ये मैंडेट उनका चोरी हुआ है। तकरीबन तमाम पार्टियां, इवन जो पार्टी हुकूमत में है, वो भी इस बात में मुतमिन नहीं है, वो भी कहती है कि मैंडेट चोरी हुआ है। तो फिर पता नहीं चोर कौन है असल में, तो असल चोर को पकड़ने की जरूरत है कि वो चोरी जिसने की है, और जिस तरह की तकसीम है, और उस तकसीम में जो है वो बेनिफिशरी तो उन्होंने बहुत से बना दिए, मगर बहरहाल चोरी का इल्ज़ाम सब की तरफ से है, भले कोई खुल के लगा रहा है, कोई खुल के नहीं लगा रहा। एक और जो बहुत बड़ा इशू आएगा वो ये है कि इस वक्त मुल्क माशी तौर पे तकरीबन तबाह हाल है, और इस तबाह हाली में और इसके साथ साथ जो मसाइल हैं वो क्या मिल के इस हुकूमत को चलने देंगे या नहीं चलने देंगे, ये बात शायद एस्टैब्लिशमेंट को भी स्कीम बनाते हुए समझ में नहीं आती।
یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر حکومت نہ چل پائی، جیسی بھی ہے، جیسی بھی بنی ہے، جیسی بھی بنائی گئی ہے، کچھ بھی کہہ لیجیے آپ، اگر نہ چل پائی تو ہم پاکستان کے بیچارے عوام کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ بتائیے گا. پیسہ آپ کو نہیں فرض کیا آ رہا ہے، سیاسی استحکام آپ کے ہاں پیدا نہیں ہو رہا ہے، دہشت گردی خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں آپ کی پارٹی کا زیادہ زور ہے وہاں بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ آپ لوگ تو الیکشن لڑنے کو بڑا مشکل سمجھ رہے تھے اور لگتا ہے کہ درست طور پر سمجھ رہے تھے. تو ایسے میں کیا ہوگا صورتحال کی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو حالات پیدا بھی ہو گئے ہیں اب اس معاملے کو لے کے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر اس کے باوجود کیا ہم اس حل کو مان لیں جو اسکیم بنا کے ہم کو دی گئی ہے، جو ایک منڈیٹ سا بنا کے، جعلی منڈیٹ سا بنا کے دیا گیا ہے، اس کے مطابق چل پڑیں؟ وجہ اس کی جو ہے نا وہ ہم یہ سمجھ لیں کہ چونکہ پاکستان کے حالات خراب ہیں اور پاکستان کسی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، جو کہ پہلے دن سے نازک موڑ سے گزر رہا ہے، ہم تو اس نازک موڑ کے ذمہ دار نہیں ہیں. پھر اس نازک موڑ پہ گزرنے کی وجہ جو دریافت کر لیں، کیوں ہندوستان اتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ نازک موڑ سے نہیں گزر رہا، کہ ہم تو ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے، کیوں چین نازک موڑ سے نہیں گزر رہا؟ تو جو نازک موڑ سے گزر رہا ملک ہے وہ پھر اس وجہ کو دریافت کر لے اور اس اصل وجہ کو دور کرے. اور اگر جب تک اصل وجہ دور نہیں ہوگی، جو اسکیم ہم کو بنا کے دی جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ چونکہ ملک کی معاشی حالت خراب ہے، غریب عوام کا کیا ہوگا، باقی لوگوں کا کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ ایک ایڈوائزری دے دی جائے کہ جی جو ہم نے بنا کے دیا ہے اس کے مطابق چلیں گے، تو پھر معاملات شاید جو ہے نا سال دو سال سخت ہوں گے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور سال دو سال کے بعد نیا میوزک شروع کر دیا جائے. تو اس طرح سے معاملات اب شاید چلنے کی نہیں ہیں. ہر ایک کو سبز کتاب کی حدود کے اندر آنا پڑے گا. ٹھیک جی رجوانہ صاحب، آپ نے بات سنی کامران مرتضیٰ صاحب کی بات اصولی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیوروکریسی ہماری کام کر پا رہی ہے، نہ عدلیہ کے بارے میں لوگوں کو شکوک ہے، اسٹیبلشمنٹ جس سے فوج کہتے ہیں اس کے بارے میں شکوک ہے، اور اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی ڈاؤٹ پیدا ہو رہے ہیں. ایسے میں پھر کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کیا راستہ ڈھونڈیں جی؟ ملک کے لوگ بھی، ملک کے لیے بھی تو آخر کوئی ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ کبھی ہم بہت ایک طاقتور ملک ہوا کرتے تھے، ایٹمی قوت ہونے سے پہلے بھی عالم اسلام میں ہماری ایک دہشت تھی، دنیا میں ہمارا احترام کیا جاتا تھا. اب کیا ہو گیا ہے؟ کیسے کیا ہم یہیں ڈگمگاتے رہیں گے یا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس میں ایک ایسے دورائے پہ ہم کھڑے ہیں کہ ایک طرف آگے اور آگے چلے تو کھائی ہے، تو جہاں کھڑے ہیں یہاں ہم کس طرح استقامت کے ساتھ کھڑے ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے بفرض محال تحفظات ہیں الیکشن میں دھاندلی کے، ٹھیک ہے، اب اس دھاندلی کے تحفظات دور کرنے کا واحد طریقہ قانونی، ہم سب کتاب کی بات جو کر رہے ہیں اس میں آرٹیکل 225 لکھا ہوا ہے اور آرٹیکل 218 بھی ہے، 19 بھی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیئر الیکشن کرائے گا. اب فیئر الیکشن پاکستان میں کب ہوئے، کیسے ہوئے، اس کی بات میں تو مت جائیں آپ، ٹھیک ہے جی. اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی جگہ پہ الیکشن میں گڑبڑ کی جائز شکایات بھی ہو سکتی ہیں، کسی جگہ پہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے ضرورت سے زیادہ شور بھی مچایا جا رہا ہے. اب اس کا کوئی اور حل نہیں ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 کی ایک بحث چل رہی ہے. ٹھیک، میں خود قانون کا طالب علم ہوں، فارم 45 اور 47 کو سامنے رکھیں، جن کے ریزلٹ نوٹیفائی ہو گئے الیکشن ٹرائیبیونل میں جائے. اب یہاں ایک بات آتی ہے، لوگوں کی شکایت جائز ہے، ہم بھی الیکشن لاز کے بڑے، ہم نے بھی بڑے الیکشن میٹرز کیے ہیں، کامران صاحب نے، باقی وکیل صاحبان نے. وہ ٹینیور ختم ہو جاتا ہے اور ٹرائیبیونل میں فیصلے نہیں ہوتے، تو ٹھیک ہے، اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا. جن کی جائز شکایات ہیں ان کی اشکشوئی نہیں ہوگی. اس کے لیے اسپیشل جو ہے نا ٹرائیبیونل بنائے جائے جن کا صرف کام ہو
کہ الیکشن پٹیشنز کی ٹرائل کریں. اب ہم آئین کے باہر تو جا نہیں سکتے, قانون کے باہر تو جا نہیں سکتے. ہاں, آئین اور قانون کی عملداری کے لیے ہم عدالتوں پر منحصر ہوتا ہے, عدالتوں پر انحصار کرتے ہیں جہاں شکوک و شبہات میں گھری ہوئی عدلیہ اور نظام ہے. بہرحال اس کے باوجود جانا تو ہے نا, بندوں نے جانا بھی پڑتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کیا ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس حکومت کو چلنے دیں گے. اب بات یہ ہے, میں کہتا ہوں کسی کی بھی حکومت ہو, تحفظات بھی ہوں. 2018 میں ہمیں بھی تحفظات تھے. مجھے ذاتی طور پر کچھ چیزوں کا علم ہے, میرا بیٹا بھی الیکشن لڑ رہا تھا, بہت چیزوں کا علم ہے. اس تحفظات کے باوجود نظام چلا, نظام کو چلایا گیا, پارلیمان چلی, اس کے بعد عدم اعتماد بھی ہوا, تو وہ بھی ایک آئینی طریقہ کار تھا. اور اب اگر ہم کہیں یا زیر بحث ہے بات کہ ہنگامہ آرائی سے, شور شرابہ سے, جہاں احتجاج ہے کریں, آپ کریں, مگر کیا حکومت کو نہ چلنے دینا ان حالات میں, تو کیا ان حالات میں حکومت کو نہ چلنے دینے سے مراد کیا ہے؟ پاکستان کو روکنا, پاکستان کو نہ چلنے دینا. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بن رہی ہے, ایک مخلوط منی مخلوط چاہیے حکومت بن رہی. تو جہاں تک پاکستان کو چلانا ہے اس کو چلتے رہنے دیجیے. مثلا بنگلہ دیش میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, وہاں آپ دیکھیں اپوزیشن نے بنگلہ دیش میں ہڑتال کی ہوئی ہے, شاید الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا ہے, if I am not wrong, تو سڑکیں بلاک ہوتی ہیں. مگر وہاں پہ یہ ہے کہ اگر ایک کنٹینر آ رہا ہے اور ٹرالر آ رہا ہے, اس پر لکھا ہوا ہے کنٹینر پہ فار ایکسپورٹ, تو سارے جو مظاہرین ہیں وہ سڑک خالی کر دیتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہے, اس کو جانے دیں, مت روکیں. تو اسی حوالے سے پاکستان کو چلانے کے لیے کرے, اپنا احتجاج بلند کرے, قانونی راستہ اختیار کرے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لڑنا تو حکومت سے لڑے, پاکستان سے نہ لڑے, یہ مطلب ہے آپ کا خلاصہ گفتگو کا, کہ لڑنا ہے تو حکومت سے لڑیں, پاکستان سے نہ لڑیں, یہ خلاصہ بنتا ہے. جی شوکت بسرا صاحب نے بھی ہمیں شمولیت اختیار کر دی ہے. جی اچھی بات ہے. بسرا صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ کا بہت کرم. بہت عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے, اور کامران مرتضیٰ صاحب گفتگو کر چکے ہیں, رفیق رضوانت صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. اب بتائیے, اس وقت بڑے معاملات ہیں, ہر پارٹی کا اپنا اپنا نظر ہے. یہ ملک چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ حکومت تو چلتی ہوئی ایک الگ سوال پیدا ہوتا ہے, لیکن ملک چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو کہ نہیں دیتا ہے؟ ملک جو چلتا ہے نا, وہ چلتا ہے کوئی آئین پہ, قانون پہ, گنڈا گردی پہ, بدماشی پہ, بندوق کے زور پہ. اگر آپ ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو اس طرح ملک نہیں چلتا. یہ کچھ جانوروں کا بیڑا نہیں ہے, انسانوں کا 25 کروڑ کا ملک ہے, جن کو اگر آپ بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں. اور ابھی میں سن رہا تھا بڑی فلسفیانہ گفتگو کہ اگر میرا گھر ہے اس پر ڈاکو آ کے قبضہ کر لیں, اور میں کہوں جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکو صاحب آپ تشریف لائیں, یہ میرا گھر نہیں ہے ڈاکو صاحب, یہ آپ کا گھر ہے, تو یہ باتیں کو اور کو سمجھائیں. یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنانا ریپبلک ہے, اور انڈوٹلی جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بنانا ریپبلک سے بھی اگلی سٹیج ہے. کہ آپ نے کیا ضرورت تھی آپ کو کھلواڑ کرنے کی پاکستان کے ساتھ, کیا ضرورت تھی جھوٹ یہ الیکشن کروانے کی. اور آپ اوپر سے دیکھیے اللہ کی مدد کب کس طرح شامل ہوگی پاکستان کے ساتھ, کہ جب آدھی سے زیادہ اسمبلی اللہ نبی کے نیچے 99 ناموں کے نیچے وہ جھوٹا حلف اٹھا رہے ہوں گے, جھوٹا قرآن اٹھا رہے ہوں گے, مجھے بتائے کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی. میں میر صاحب, شوکت بسرا کا حلقہ ہے ساؤتھ پنجاب میں, بہاول نگر, ہارون آباد, چھوٹا آباد. میں اللہ کی کلام کتاب کو لے کر گیا تھا پاکستان کے سب سے بڑے قاضی کے پاس. اس وقت پاکستان میں پھر کہہ رہا ہوں, اوپر سے لے کے نیچے تک نظام کو جکڑ دیا گیا ہے. یہاں پر صرف اور صرف مافیا کی حکومت ہے, ڈنڈے والوں کی حکومت ہے, بندوق والوں کی حکومت ہے. یہ انسانوں کو ان کو چاہیے یہ کہ یہ اعلان کر دیں. کیا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں آپ کھلواڑ کرتے ہیں الیکشن کے نام پہ, جمہوریت کے نام پہ. اگر جمہوریت میں پھر ووٹ دیے جاتے ہیں, جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا. 1947 میں چلے تھے اور آج 47 فارم کے آ کے رک گئے ہم لوگ, کہ اگر شوکت بسرا
वोट ले पहले नंबर पे 1 लाख के करीब, दूसरे नंबर पे मेरे हल्के से अरुणाबाद फोटाबाद से नूरुल हसन तलवीर दूसरे नंबर पे आ रहा है 72,000 वोटों के साथ। और आप एक आमद डिक्टेटर साबिक आसिफ आर्मी साहब जनरल जियाउल हक का बेटा जो ओपनली कहता है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है, अगर मैं नहीं जीतूंगा तो कौन जीतेगा? सब ठीक है, आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? आगे का बढ़ने का रास्ता क्या है? एक ही रास्ता है, वो है इंसाफ, कानून और पाकिस्तान का आइन। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको अवाम की हाकमियत को तस्लीम करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कर सकते कि आप इलेक्शन करवाएं, 8 तारीख को जीते इमरान खान, आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। इमरान खान का मतलब 80-90% पाकिस्तान है। अगर आप पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान को इंतशार से बचाना चाहते हैं, महंगाई से बचाना चाहते हैं, बेरोजगारी से बचाना चाहते हैं, जब तक अवाम इदारों के पीछे नहीं खड़े होंगे, जब तक अवाम पार्लियामेंट के पीछे नहीं खड़े होंगे, तो मीर साहब हाँ, आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई। आप कहना क्या चाहते हैं? वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, नासिर चौथाई साहब से हमारा राब्ता एक तरह का मुनक़ता हो गया है। मौसम की ये भी खराबी की एक नजर आई सामने। साहब बात आपसे शुरू की थी और आपने बड़े इक़्तिदाल के साथ सारी सूरत हाल का तज़किया किया था। अच्छा, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि हम आगे हुकूमत तो नहीं चलती दिखाई देती आपको भी, और बहुत से लोगों को नहीं दिखाई देती। बहुत से लोग कहते हैं लेकिन हुकूमत को चलाना पड़ेगा, इसलिए चलाना पड़ेगा कि मुल्क को चलाना है। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक नया इलेक्शन करा लें, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी और कुव्वत को हम दावत दे दें कि आओ और संभालो निज़ाम, सियासतदानों से चल नहीं पा रहा, क्या करें फिर? कोई रास्ता को दिखाएं ना, कैसे आगे बढ़ेंगे हम? देखिए, बात तो इतनी सी है कि अगर इस चलाने के नाम पे जो है वो हम 75 साल से जो है ना वो मामलात को धकेल रहे हैं जी, मुल्क जो है वो चूंकि चल नहीं रहा तो इसलिए जो है ना फिलहाल इसको चलाते हैं। इसी तरह से पुरानी हुकूमतों भी चलती आई हैं, इसी तरह से ये हुकूमत भी चलती रहे, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये निज़ाम कभी दुरुस्त होने का नहीं है। ताकत का तवाज़ुन जिसने अपने पास रखा है वो अपने पास से छोड़ने को तैयार नहीं है, और जब वो अपनी ताकत का तवाज़ुन नहीं छोड़ेगा और उसके फिर ये मफाद में होगा कि मुल्क इस तरह से चले, क्योंकि अगर मुल्क दुरुस्त समत में चलना शुरू हो गया तो वो शायद किसी के अगर मफाद में नहीं है तो वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो किसके मफाद में नहीं है कि मुल्क दुरुस्त में चले। तो वैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना वो बाकी जो है ना, अगर डायरेक्ट देख लेंगे तो भी जो है ना आधा टाइम उनके पास था, इनडायरेक्ट देख लें तो बाकी टाइम भी उनके पास है। वो भले आज की हुकूमत हो, भले वो 16 महीने की हुकूमत हो। आपने शहबाज शरीफ साहब की भी वो स्टेटमेंट सुन ली थी कि मैं जो है ना उनकी आंख का तारा हूँ, उनके प्यारा हूँ, उनके दुलारा हूँ। आपने उससे पहले इमरान खान साहब की भी स्टेटमेंट सुन ली थी कि जी आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है। तो मतलब जब इस तरह की स्टेटमेंट्स, क्या दुनिया में बाकी जगहों पे भी इस तरह से वो कौम का बाप होता है, या वो जो है ना प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि वो जो है वो उनकी आंख के तारे और दुलारे हैं? अगर इस तरह से दुलारे और इस तरह से या इस नाम पे जो ना ये हमने धोखा खाना है, तो फिर ये धोखे से हम बाज आए। अब वो मामले इस तरह से कभी उसको जो ना लाडला बना लें, कभी दूसरे को लाडला बना लें, कभी कोई आंख का तारा बन जाए, कभी वैसे लाडला और प्यारा बन जाए, तो ये मामला फिर इस तरह से नहीं चल पाएगा। इस तरह से मुल्क की जो खराबी की वजह है उसको पहले दूर करिए, और जब वो खराबी की वजह दूर होगी तो मुल्क आपका चल पाएगा। खराबी की वजह जो है ना वो दुरुस्त करने की सिर्फ यही है कि दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक चले। अभी मेरे भाई कह रहे थे गवर्नर साहब की जी वो ये बाकी ये जो इलेक्शन के मामला था ये भी जो है ना उनके पास जो है ना आर्टिकल 225 ये कहता है, इसलिए भी जो है ना वो ट्रिब्यूनल्स में चले जाएं और उसके बाद इस तरह से चले। तो उनके लिए अर्ज ये है कि आपके लिए दो जगहों पे, मैं दो जगहों का वो बता देता हूँ कि दो जगह ऐसी हैं जिसमें आपके लिए 18-18 दिन के बाद इलेक्शन के नताइज तब्दील हो गए हैं। किस तरह से तब्दील हुए हैं वो भी मैं बता देता हूँ अगर आप सुनना चाहते हैं। मगर दूसरों को जो है ना आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि यानी आज मैं ट्रिब्यूनल चला जाऊँ, फिर 5 साल बारी ना आए और 5 साल के बाद मेरी पिटीशनें जो है ना इंफ्रक्चुअस हो जाए और मुझे कहें कि जी वो दस्तूर और कानून तो यकीनन आर्टिकल 225 यही कहता था। तो आर्टिकल 225 ये कहता है, ताकत का तवाज़ुन कुछ और कहता है। तो फिर दूसरे जो है ना वो इसी तरह से लाइन में लगे रहेंगे, मामला इसी तरह से चलते रहेंगे।
طاقت کا توازن جن کے پاس ہے وہ معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے رہیں گے، اور جب تک چلاتے رہیں گے آپ کا ملک درست نہیں ہوگا. یہ میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں. آپ کے ساتھ ہندوستان آزاد ہوا تھا، اس نے جمہوریت میں یہی اسی طرح کے لوگ ہیں نا، اسی طرح کی زبانیں بولتے ہیں، اسی طرح کی ان کی جو ہے نا رنگ نسل قوم ہے، آج تقریباً تھوڑی بہت ملتی جلتی. تو وہ ان کے اندر وہ کون سی وہ جوہری طاقت آ گئی کہ وہ جو ہے نا آج دنیا کی بڑی معیشتوں میں، اور ہم میں سے کون سی خرابی آ گئی کہ ہم جو ہے نا $1 ارب کے لیے جو ہے نا خیرات مانگتے پھرتے ہیں. نہیں، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ بات جو کہ اسٹیبلشمنٹ جو چلنے نہیں دے رہی، یہ بات آپ سچ پوچھیں تو کامران مرتضیٰ صاحب میں بچپن سے سن رہا ہوں. جب ملک ٹوٹا تھا سن 70 کا جب واقعہ تھا، اس وقت بھی ہم اسٹیبلشمنٹ رو رہے تھے، اور اس کے بعد یقیناً ملک ٹوٹ گیا. یقیناً یہی ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو اندازے لگائے تھے وہ غلط ثابت ہوئے. یہ سارا کچھ سب کے سامنے ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ اس سٹیپ سے آگے جانا، اسٹیبلشمنٹ تو نہیں جا رہی فی الحال، تو وہ ہمیں ان سے لڑائی دینی ہے یا اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. آگے لے جانے کا مطلب کہ سیاستدان مل کر بھی کچھ کر سکتے ہیں، طاقت بن سکتے ہیں، ایسی طاقت جو کہ پھر سب کو فارغ کر دے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، دوسری قوتوں کو بھی. ہر پارٹی کہتی ہے کہ بس ہم ہی فارغ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہم پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں، جو جب سے میں پالیٹکس میں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کم از کم ایک حصہ پالیٹکس کا یا پالیٹیشنز کا وہ ہمیشہ جو ہے وہ مل کے کھیلتے ہیں. بھلے آپ مجھ پہ جو ہے نا یہ الزام لگا دیجئے کہ فلاں وقت آپ ساتھ نہیں تھے، بھلے آپ جو ہے نا رجوانہ صاحب پہ الزام لگا دیجئے، بھلے جو ہے نا وہ آپ کسی اور دوست کے اوپر یہ الزام لگا دیجئے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس تقسیم میں جو کچھ یا اس نظام کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ مل کے کھیلتا ہے. کبھی میں، کبھی آپ، کبھی کوئی اور ساتھی، اور یہ بھی جو ہے نا اس نظام کی خرابی کی وجوہ ہے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. جی رجوانہ صاحب، آپ نے گفتگو سنی کامران مرتضیٰ صاحب کی بھی. اب بات تو جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا علاج کیا پھر ہے؟ یعنی کہ آپ تو یعنی کہ بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں، آپ نہیں، میں کہتا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی معاملے کو آگے تو بڑھانا پڑے گا، اور اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بڑی خطرناک ہے. ویسے تو اسٹیبلشمنٹ دنیا کے ہر ملک میں ہوا کرتی ہے، لیکن اپنی اپنی حد میں رہتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات میں اسٹیبلشمنٹ بہت خرابیاں کرتی ہیں، اسے جان چھڑانا بہت ضروری ہے، تو کیا ابھی چٹکی بجاتے ہی ہو جائے گا، یا یہ بھی ہمیں ایک لمبی پلاننگ کرنی پڑے گی؟ پہلے نہیں کر سکے ہم شاید. گزارش یہ ہے کہ ان میری ابلی ہر دور میں جو حکومتیں بنتی رہی ہیں، ہارنے والے جنرلی بھی ہارے ہیں اور جن کو ہرایا گیا، میں دونوں کو کور کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. وہ یہ باتیں کرتے ہیں. آج اب پارلیمنٹ بیٹھی ہے نا جی، تو اس پارلیمنٹ میں جو بھی جماعت ہے اس کو کبھی نہ کبھی یا عموماً یا اسٹیبلشمنٹ سے شکایتیں ہوتی ہیں، یا ان جماعتوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی امداد کا الزام ہوتا ہے. بعض اوقات حقیقت بھی ہوتی ہے. اب ہم چھپے اور دبے لفظوں میں کہتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی. جب کچھ نہیں ہونا تو اس وقت پارلیمان ہے جو موجود ہے، ٹھیک ہے. اس میں پی ٹی آئی کہتی ہے یہ پارلیمان صحیح نمائندگی نہیں کر رہی، کچھ نہیں کر رہی. کیا موجودہ پارلیمان میں کوئی اس وقت دونوں ہاؤسز میں اور پروونشل اسمبلیز مل کے کیا یہ قرارداد پاس کرنے کی جرت رکھتی ہیں کہ آئیے ہم قرارداد پاس کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کسی کا اعلیٰ کار نہیں بنیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کو ہم باور کراتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ آئینی حدود میں رہیں. یہ قرارداد پاس کرا دیں، سارے باتیں کرنی بند کر دیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ اسٹیبلشمنٹ قابل قدر، اس کی خدمات قابل قدر، اس کی قربانیاں قابل قدر. آئیے ہم اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے تو ضرور چلتے ہیں، مگر ہمارے سیاسی نظام میں اس کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی،
اور ہم کل کو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے حکومتیں نہیں بنائیں گے یا نہیں توڑیں گے. یہ کر دیں اس کے بعد دیکھیں شاید کوئی بہتری کا جانچ. ہاں یہ ایک نیا مساق ہے, یہ سمجھ لیجیے اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور اگر لیجسلیٹ کر دیں یا کم از کم قرارداد پاس کر لیں پارلیمنٹ کے اندر تو اس کا امپیکٹ زیادہ پڑے گا. بس صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس کا؟ آپ کہتے ہیں جی ہم سیاسی اسٹرگل بھی کریں گے, پارلیمنٹ اسٹرگل بھی کریں گے, قانونی اسٹرگل بھی کریں گے, لیکن تینوں طرح کی اسٹرگل کا لہجہ جو ہے ایک ہی طرح کا ہے, ایک ہی انداز میں گفتگو کریں گے کہ ہم ان کو نہیں مانتے, ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, یہ چور چکے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو گھس بیٹھی ہیں. تو یہ تو اس طرح تو پھر بات سیاستدان بٹے رہیں گے تو یہ صورت بھی واپس نہیں لے سکتی آپ کی طاقت جو اسٹیبلشمنٹ سے لینا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ صاحب دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی تو ہمارا اپنا ادارہ ہے. ادارے عوام سے ہوتے ہیں, خواہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, خواہ آپ کی عدلیہ ہو, خواہ پارلیمنٹ ہو. وہ طاقت کہاں سے لیتی ہے؟ وہ طاقت عوام سے لیتی ہے. عوام اگر ان اداروں کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے تو مجھے بتائیے آج جو آوازیں اٹھ رہی ہیں بلوچستان سے, جو کل تقریر کی ہے کہ رئیس صاحب نے, کیا ہمارا کوئی مین اسٹریم میڈیا کا چینل دکھا سکتا ہے؟ وہ تو پی ٹی آئی نہیں ہے نا, ہمیں تو چھوڑ دیں. ہمیں تو آپ دیوار سے لگاتے 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 پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں. آپ عمران خان جو پاکستان میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ نوجوانوں کا ملک ہے. یہ اس وقت شعور پاکستان میں جو آیا ہے, ہر پیغام گھر میں ٹیلی ویژن جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, یہ 70-80 نہیں ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت خطرناک آوازیں اٹھ رہی ہیں بلوچستان میں. پہلے میری نظم سرجنسی ہو چکی ہے. کب تک آپ وہاں سے لوگوں کو اغوا کریں گے, ان کو قتل کریں گے؟ اسی طرح کے پی میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب میں. اب میں پھر کہہ رہا ہوں ماحول میں نے الیکشن لڑا ہے یہاں. جو اجاز الحق ہے جو سابق احمد ڈکٹیٹر کا بیٹا ہے, وہ اوپنلی کہتا ہے 40,000 ووٹوں سے وہ مجھ سے ہارا ہے. میں اللہ کی کلام کتاب لے کر گیا تھا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں قاضی صاحب کے پاس. ہم اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ فل کوڈ بنا دیں, فل کوڈ بنائیں, اس میں قاضی صاحب نہ بیٹھے, کیونکہ 2 لوگ ذمہ دار ہیں چیف جسٹس قاضی فائز کا اور چیف الیکشن کمیشنر. فاطم کی رپورٹ پڑھ لیں, عوام کو سن لیں, اچھا سب پارٹیوں کو سن لیں, وہ ایک بنا کے خود الگ ہو جائیں, وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس طرح آپ نہیں کر سکتے کہ 80-90% پاکستان ایک سائڈ پہ کھڑا ہو اور آپ 10% ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے 4 باریاں کیسے کہہ دیا آپ نے باسرا صاحب؟ ہاں جی, 1 کروڑ 70-80 لاکھ کے قریب آپ نے ووٹ لیے ہیں اور آپ کہتے ہیں 80% لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اچھا اب ووٹ میں پھر کہہ رہا ہوں صاحب, کس طرح فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کتنے ووٹ لیے؟ وہ لوگ جو کمپیریزن کرتے ہیں, میں وہ نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ جی بس میں ہی ہوں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس طرح تو جمہوریت میں نے یہ نہیں کہا. میں اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں میر صاحب, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 ارکان کی پارٹیوں سے آپ مل رہے ہیں, آپ بڑی پارٹیوں سے مل کے یہ موو چلائیں. میری گزارش سنیں, آپ کا جب وزیر اعظم ڈگی والے سرکار وہ خود ہارا ہوا ہوگا, مریم بی بی جو پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ خود اپنا الیکشن ہار چکی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی آدھی سے زیادہ اسمبلی جعلی نوٹیفکیشن لے کر فارم 47 کی پیداوار, جو 9 تاریخ کو الیکشن ہوا, پاکستان میں الیکشن 8 تاریخ کو ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں آج آپ پاکستان کے مسائل جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آگے کی بات یہ کہ بسرا صاحب میں کہتا ہوں سیاستدان مل کیوں نہیں بیٹھتے, سارے کیوں نہیں بیٹھتے؟ یکجا ہو جائے. میر صاحب ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, کب کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھتے. ہماری 2/3 میجورٹی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر, پنجاب اسمبلی کے اندر, اور ایبسلیوٹ میجورٹی ہے ہمارے پاس کے پی کے اندر. کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے, 15 سیٹیں آپ نے وہاں سے چھین لی. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ ہمارا مینڈیٹ عوام کا مینڈیٹ ہے نا, آپ عوام کا مینڈیٹ واپس کیجیے, ہمیں حکومت بنانے دیجیے. آپ کا پوائنٹ ہے وہ سمجھ آ گیا. دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, کامرہ
مرتضیٰ صاحب میں آپ سے شروع اب کرنا پڑے گا. مجھے بات بڑی سمپل ہے کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ سب مل بیٹھے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اور ایسا ہوا ہے ماضی میں کہ جب سن 14 کے دھرنے میں سب باتیں پارٹیاں مل بیٹھی تھیں تو اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر سکی تھی. کوئی اگر ان کی پلان تھی تو اس پہ عمل نہیں کر سکی تھی. یہ مل بیٹھنے کی بات نہیں کرتے. وہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, باقی سارے چور چکے ہیں وہ بھاگ جائیں, ان کا نکالا جائے, ہمارا مینڈیٹ دیا جائے. دوسرے کہتے ہیں ان کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں, یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اگر ہے تو ثابت کریں جا کے کورٹ میں. اچھا, کورٹ میں ثابت کرنا آسان نہیں ہے. رضوانہ صاحب نے بھی کہا کہ لمبا پڑتا ہے, اور ٹھیک بات ہے بہت. تو کیا کریں, کیا پھر ہم رستہ تو بتائیں نا جی. اسٹیبلشمنٹ نے چلی جان چھڑانی ہے, اور چلیے بالکل ٹھیک بات ہے کہ سیاسی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. اگرچہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی حد تک اس ملک کے معاملات پہ دخیل ہوا کرتی ہے. امریکہ تک ہی ہوا کرتی ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن جس طرح ہمارے ہاں ہوا کرتی ہے اس پر سب کو اعتراض ہے. تو اس سے کیسے بچا جائے؟ مل بیٹھنے کی اگر صورت نہیں بنتی تو رضوانہ صاحب کی تجویز سے, بھلے وہ قرارداد کی شکل میں ہو, بھلے وہ لیجسلیشن کی شکل میں ہو, ویسے تو یہ گرین بک میں جو ہے نا جو کچھ لکھا وہ انف ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ان کی پارٹی کی حکومت ہوگی آج کل کے بعد, تو وہ ان کو جو ہے نا یہ انیشیٹو لینا چاہیے. اور اگر وہ قرارداد لے آئے تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ساری پارٹیاں جو ہے وہ ساری اکٹھی اس بات پہ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گی, ماں سوائے ان پارٹیوں کے جو اس وقت اس سسٹم کی بینیفیشری ہیں. تو وہ سسٹم کی بینیفیشری پارٹی قرارداد یا لیجسلیشن یا جو کچھ بھی جس شکل میں بھی لانا چاہیں, ہم اس میں اپوزیشن کی طرف سے اس پہ ایگری کرتے ہیں, اور ہم اس کے لیے جتنی مدد بھی ہو سکے اس کے لیے بھی تیار ہیں. اب رہ گئی ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو اعلان کر دیا, باجوہ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ فروری کے بعد ہم کسی سیاسی معاملے میں دخل نہیں دیں گے. وہ تو اعلان کر دیں گے, پھر کیا بنے گا؟ اور اس کے بعد معاملہ چلتا رہے گا ویسے کا ویسے. دوسری بات پہ آ رہا ہوں کہ یہ سارے جو ہے نا وہ ہر آدمی جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل میں چلے جائیں. اس کے لیے میں پہلے ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد حل بتاتا ہوں. لاہور ہائی کورٹ کو جہاں سب سے زیادہ دھاندلی کی شکایت جو ہے نا پنجاب کے صوبے سے آئی ہے, باقی صوبوں میں بھی سب سے زیادہ ہے, مگر پنجاب کے صوبے میں جب لاہور ہائی کورٹ کو کہا گیا کہ آپ ٹریبونل کے لیے 8 جو ہے وہ ججز کو دے دیجئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو 2 ہی ہیں. یعنی دو ججز جو ہے نا وہ سارے معاملات لے کے چلیں گے, کوئی 400-500 کیس ہوگا, اور وہ پھر اس کے بعد وہ اس کا حل جو ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, وہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. اگلے 5 سال نہیں 10 سال گزار لیجیے. حل بڑا آسان سا ہے کہ 5-10-15% جتنے بھی حلقے جو ہے نا جس پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹل پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ جی اتنے % حلقے جو ہے نا وہ کھول کے ان کا آڈٹ کر لیتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر اس میں دھاندلی نکل آئی تو دھاندلی کو جو ہے نا وہ پھر اس کو الیکشن کو انڈو کر کے ہم آگے چلتے ہیں, اور اگر اس میں دھاندلی نہ نکلی تو ہم آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں. یہ اس معاملے کا حل ہے, اور اس کو جو ہے نا وہ اگلے 10 دن میں ہم اس معاملے کو جو ہے نا وہ اس کا آڈٹ کر سکتے ہیں. انڈیپینڈنٹلی اس کا آڈٹ ہو سکتا ہے, 10 بندے بٹھانے پڑیں گے, اور یہ اگلے 10 دن میں جو ہے نا یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا, یہ ٹھیک ہے جی. رضوانہ صاحب, یہ اس کی تجویز کیسی لگی آپ کو جی؟ پہلے تو سجاد میر صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب میرے بڑے محترم دوست ہیں, تو کیسے اپنی جان چھڑا گئے کہ یہ قرارداد حکومت لائے. اس وقت سب سے زیادہ شکایت تو اسٹیبلشمنٹ سے جن کو ہے اس وقت اگریو پارٹی وہ زیادہ ہے. ہمیں تو چلو یہ بینیفیشری کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو یہ لے آئے تو ہم بھی اپنی پارٹی کو مجبور کریں گے کہ آپ یہ قرارداد پارلیمنٹ میں لے آئیں, اس کی سپورٹ کریں. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ الیکشن ٹرائیبیونل کا جو ٹرائل کا سسٹم ہے, میں خود اس سے ایگری نہیں کرتا. وہ سسٹم, اس کو تو ایک لگزوریس لیٹیگیشن کہا جاتا ہے کہ یہ عیاشی کی لیٹیگیشن ہے الیکشن پٹیشن. ٹھیک ہے جی, اس کا کوئی لیجسلیشن, ہم نے بڑے الیکٹورل ریفارمز کیے, میں بھی اس کمیٹی کا ممبر رہا, مرتضیٰ صاحب بھی رہے ہوں گے. اس کا کوئی شارٹ کٹ ہونا چاہیے, اور الیکشن کمیشن میکسیمم 10-15 دن یا 1 مہینے کے اندر ان الیکشن کے جن کا ڈسپیوٹ ہے اس کے ریکارڈ کو نکالے
اس کا آڈٹ کیا کرنا ہے؟ آڈٹ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن میں جیتا ہوا ہوں تو میرے حلقے کے ریکارڈ کا آڈٹ نہیں ہوگا، مجھے بھی رائٹ آف ہیئرنگ دیا جائے گا، کیونکہ اگر آڈٹ سے مجھے ہٹا دے تو میرے تو حقوق ختم ہو گئے، بھلے میں دھاندلی سے خدا نہ خاصہ جیتا ہوں یا میں صحیح جیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ پروسیس بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ٹریبیونل کا تو مسئلہ ہے کہ بندے لٹک جاتے ہیں، اس میں دو رائے بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کر سکتے ہیں، سارا کام ہے پارلیمان کا، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم لے آئے، حالانکہ 90 ڈیز میں الیکشن پٹیشن کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب جب ہائی کورٹ کہے میرے پاس 2 جج ہیں، تو ہائی کورٹ کے ججوں کو تو ٹریبیونل بنانا ہی نہیں چاہیے، ان کے پاس پہلے کیسز ہیں، اتنے کیسز ہیں کہ کیسز کا نمبر ہی نہیں آتا ہے۔ کوئی نیا سسٹم ایوالو کرنا پڑے گا تاکہ یہ لمبا نہ ہو اور اس سے ملک میں بد امنی بھی پیدا نہ ہو اور بے چینی بھی پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، مگر ایک بات ضرور ہے کہ باہر کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ میرا مینڈیٹ جعلی ہے، بھلے وہ صحیح کہہ رہا ہو، مگر میرا رائٹ ہے۔ قاتل کو بھی سنوائی کا موقع ملتا ہے، ڈیفنس کا موقع ملتا ہے۔ اب وہ کہیں کہ جی کہ یہ مینڈیٹ جعلی ہے، ان کو تو اٹھا کے باہر پھینکے، جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے، ہمیں لا کے بٹھا دیں، یہ تو دنیا کا کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ ہاں، ان کی گریوینس ہے، اس کی ریڈریسل ہونی چاہیے اور جلدی ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ جی شوکت بسرا صاحب، آپ کی ساری باتیں ہیں، سب لوگ تیار ہیں کہ دھاندلی کا کوئی علاج ہونا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں علاج کچھ نہیں، ہم جیتے ہوئے ہمیں آنے دو، بس بات ختم کرو۔ کیا اس کا کوئی حل ڈھونڈے نا؟ مرزا صاحب نے بات بہت اچھی کی ہے، رضوانہ صاحب کی بات، کیونکہ اس وقت بینیفیشری کون ہے؟ وہ ہے مسلم لیگ نون، جس کی 17 سیٹیں ہیں ٹوٹل نیشنل اسمبلی میں، اور وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی 17 آپ ٹھیک ہے نا، 17 آپ کہہ رہے تھے تو میں بتاتا ہوں، 36 سیٹوں والی مریم بی بی جو خود ہاری ہوئی ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں۔ دیکھیں اس کا حل ایک ہی ہے نا، مہینے کا کام ہے، یہ تو 3 ہفتوں کا کام ہے میر صاحب 2 ہفتوں کا کام ہے۔ جب یہ ہو جائے گا 3 ہفتوں کا کام تو اس کے بعد ہم آپ کی بات مان دیں گے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ اس سے پہلے دعویٰ کریں گے تو پھر فساد پڑے گا، سیاستدان اکٹھے ہو جائیں کہ فیصلہ کرو اس کا، ہم تیار ہیں سارے۔ میر صاحب گزارش صرف وہی ہے، یہ سب باتیں ہیں، یہ سب فضول ٹائم ضائع کرنے والی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہونا اس ملک کے اندر، یا نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ عدالتیں ہیں۔ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کوئی حیثیت نہیں ہے 25 کروڑ لوگوں کی۔ میں کہتا ہوں چلے کرنا یہ چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بنانا ریپبلک ہے، وہ اعلان کر دیں، بادشاہت کا اعلان کر دیں، مارشل لا کا اعلان کر دیں۔ اور کیا ضرورت ہے جمہوریت کی بات کرنے کی، ایک معاشرے کی بات کرنے کی، آئین کی بات کرنے کی؟ وہ کر لیں شوق پورا۔ پہلے بھی تو پاکستان میں آمریت رہی ہے نا 3 باری، یا یہ پارٹیاں جن کو لے کر آئے ہیں، جن کا پاکستان میں اسٹیک ہی کوئی نہیں ہے، جن کے پیسے باہر ہیں، انویسٹمنٹ باہر ہے، جائیدادیں باہر ہیں، آپ اور مسترد شدہ لوگ ہیں، آپ ان کے ذریعے پاکستان کے لوگوں پہ رول کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ تسلیم کریں یہ آپ کا وزیر اعظم ہے، گن پوائنٹ پہ تسلیم کریں یہ آپ کا وزیر اعلیٰ ہے۔ اور بندر بانٹ کیا ہو رہی ہے؟ بندر بانٹ یہ ہو رہی ہے کہ صوبہ پنجاب تیرا، بلوچستان میرا، وزارت عظمیٰ تیری، صدارت میری، گورنر تیرا، وزیر میرا۔ آپ کا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جناب۔ جناب اکرام، آپ بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ اپنے تمام پارٹیسپینٹ سے یہی پوچھوں گا کہ باٹم لائن کیا ہے، ایک کسان لفظوں میں، بجائے اس کے پوچھوں کہ خلاصہ کیا ہے، یہ کہہ لیجیے گا کہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس پہ کیا حل تجویز کرتے ہیں مختصر لفظوں میں۔ یہ کامران مختار صاحب پہلے آپ بتا دیجیے مجھے رستہ کیا ہے اب آپ کی نظر میں ان ساری گفتگو سننے کے بعد؟ ہاں، ساری گفتگو سننے کے بعد آپ کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے، اور وہ دستور کا رستہ ہے۔ دیکھیے، دستور صرف وہ لوگ دستور کو وہ مانتے ہیں
दस्तूर के ऊपर अमल दरामद का मुतालबा सिर्फ वो करते हैं जो इस मुल्क में बज़ाहिर कमज़ोर हैं, और जो ताकतवर हैं वो उनके पास ताकत का दस्तूर है। वो ताकत वाली बात अब ख़त्म हो जानी चाहिए। हम इस ताकत की बुनियाद पे मुल्क को नुकसान दे रहे हैं और मुसलसल नुकसान दे रहे हैं। इस 75-76 साल का जो वक्त गुजर चुका है, इसका भी तज्जिया कर लीजिए, इसका भी ऑडिट कर लीजिए। अगर उसमें सियासतदानों ने कोई गड़बड़ की है तो वो भी जो है ना वो किसी कंसेंट के साथ और किसी जो है ना वो कनायमस के साथ की हुई है, इसके अलावा नहीं हुई है। तो ठीक बात जी रिजवाना साहब, आप क्या कहेंगे इस बात? ये हमारे बात ये जी कि सारी सूरत हाल में शिकायत सारों को एस्टेब्लिशमेंट से है, ठीक है ना जी। टाइम का फर्क है, किसी वक्त किसी को होती है, किसी वक्त किसी और को होती है। एस्टेब्लिशमेंट का कोई मुखालिफ तो है नहीं, मगर बात यह है मुदाखलत की हद तक, इलेक्शन की हद तक, हुकूमत साजी की हद तक जो है ये चीजें खत्म होनी चाहिए। सबसे पहले वी शुड पुट अवर हाउस इन ऑर्डर। हमारे अंदर ईगो, अना, मैं, जिद और ये चीजें हैं। अब देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी जमात की बात है। मरियम नवाज साहबा ने जाके, राना आफ्ताब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़ा एहतराम है, उनको भी जाके कहा, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, बतौर वजीर आला बात कर रहा हूँ मैं, वजीर आला की बात कर रहा हूँ। उसके बाद पार्लियामेंट में भी ये तकरीरें हुई, सब कुछ हुआ। अब ये है कि जिस काम से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है इस वक्त और हो चुका है, उसको उससे अवॉइड करना चाहिए। जिस चीज से पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं, मिल के ले जा सकते हैं, अकेला कोई बंदा कोई पार्टी लेके नहीं जा सकती, ठीक है। अब मैं कहूँ हमारे मुल्क में बस यही रिवाज खत्म कर दे कि मेरे मुखालिफ की हुकूमत खत्म हो, फेल हो जाए। तो मैं एक बात दोहरा देता हूँ, आखिरी एक बात दोहरा देता हूँ कि जब इमरान खान, बहुत कम वक्त है, मुख्तसर तौर पे बता दीजिए क्या कहेंगे आप? जी मसला साहब। मीर साहब एक ही हाल है कि पाकिस्तान में जो आइन है, जो दस्तूर है, उसके अंदर हर चीज वाज़ेह है। हाकमियत अल्लाह की है और अवाम की हुक्मरानी है। जब तक आप पाकिस्तान के आइन और दस्तूर को इन ट्रू स्पिरिट एंड लेटर उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, ये फिर ये समझें कि भेड़ बकरियों का माशरा है, ये ताकत वालों का माशरा है, ये गरीब मजलूम का नहीं है, और ये जुल्म की हुकूमत हज़रत अली का कौल है, नहीं चल सकती। कितनी देर चला लेंगे? 70 साल आपने ये तजर्बे कर लिए, और जो कुछ पहले आप बांग्लादेश की शक्ल में देख चुके हैं, 70 साल आपने यही फार्मूले अपनाए हैं। अभी वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान बदल गया है। अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है, आइन की हुक्मरानी, आपका खुलासा ये है कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। नाज़रीन किराम सुनी, आइन की बहाली, आइन की बरतरी, आइन की बागदस्ती सब चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि जो गलतियां हुई हैं उसकी निशानदेही हो और हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ मिलजुल के फैसला करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सियासतदान इकट्ठे हो जाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी हदों के अंदर रहना आ जाएगा। करके देख लीजिए एक बार, इसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।